अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के मुतालिक अपना फ़ैसला दे दिया। क्या पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत रह पाएगी या चली जाएगी? 5 सीटें गंवाने के बावजूद, 5 सीटें पीटीआई की बढ़ने के बावजूद हमज़ा शहबाज की हुकूमत नहीं जाएगी। हमज़ा शहबाज की हुकूमत कैसे जा सकती है, इस पर बात होगी। और मामला है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का, जहाँ पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। दूर दूर तक मुखालफिन पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके, मगर वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए अपने इत्तेहादी ख़तरा बन चुके हुए हैं। धमकी दे दी है पीपल्स पार्टी को, और ये धमकी दी कराची से गई है, उसके असरात इस्लामाबाद पर होंगे और कराची वालों की भी सुनी गई है। जो तीसरा मामला है, तीसरी खबर है कि कराची वाले जो W11 और इस तरह की खटारा बसों में सफ़र करते थे, बस नहीं होती थी, मौत का कुआं होता था, तो अब उनके लिए भी लाहौर की तरह साफ़ सुथरी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हो रहा है, हो चुका हुआ है। एक पीपल्स बस सर्विस का जो आगाज़ किया गया, उसके एक रूट का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताह कर लिया। तो पहले मेरा ख्याल है कराची वालों के लिए जो अच्छी चीज़ है उस पर बात करते हैं, और फिर हमज़ा शहबाज की हुकूमत का मामला, और फिर वो जो कराची में धमकी दी गई है, धमकी पीपल्स पार्टी को दी गई है, और उसके असरात जो होंगे वो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत पर पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे। तो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने आज कराची में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया है। और जो पहला रूट है, कहा जा रहा है कि 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन जो वज़ीर हैं अपना ट्रांसपोर्ट के, उनसे मेरी भी 2-4 दिन पहले बात हुई थी। तो पहले मरहले में जो बसों का जो पहला रूट डिज़ाइन किया गया है वो है मॉडल टाउन मलिर कैंट और के संगम से टैंक चौक से बरास्ता, शाहराह फैसल, मेट्रोपोल और आई चंद्रीगढ़ रोड से टावर तक। अगर किसी ने कराची में सफ़र किया, कराची में गुजारा हुआ है वक्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया हुआ है, तो टावर W11 टावर 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 इस तरह की आवाज़ें देते बस कंडक्टर आपको सुनाई देते होंगे। तो ये रूट जो है टावर वाला टावर तक जाएगा, यानी चलेगा ये मॉडल कॉलोनी से मलिर से, यानी ये को तकरीबन 29 किलोमीटर का रूट बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर बाकी रूट्स भी जो 7 मुख्तलिफ रूट्स हैं जहाँ पर ये बसें चलाई जाएंगी। अच्छी चीज़ है, कराची के लोग इसके हकदार हैं। बड़े अरसे तक कराची के लोग, बड़े अरसे से बल्कि देख रहे थे, जब से लाहौर, फैसला, अपना मुल्तान और रावलपिंडी में चली थी मेट्रो बस, तो उस वक्त भी कराची के लोग यही कह रहे थे कि क्या हमारा हक़ नहीं है। तो अब कराची के लोगों को, कराची वालों को ये हक़ मिलना शुरू हुआ है, बल्कि ये आगे भी बढ़ रहा है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची के अलावा ये जो पीपल्स बस सर्विस है, जो बताया जा रहा है अगर इस पर अमल होगा तो मजमूई तौर पर पूरे सिंध में जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का आगाज़ जो वो करने का फ़ैसला हुआ था। पहला जो इसका इफ्तिताह हुआ था लाड़काना में। लाड़काना में इस तरह की बस, मैंने पूछा फिर कुछ दोस्तों से कि लाड़काना तो छोटा सा शहर है, तो लाड़काना में इस तरह की ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर चलाना वो समझ से बाहर है, क्योंकि लाड़काना के अंदर तो इतनी होगी नहीं अपना इस्तेमाल, लोग गाड़ियाँ अपना इस्तेमाल नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट। छोटा सा शहर है, वहाँ पे रिक्शा, चिंगची और छोटी छोटी सुजुकियाँ, छोटी वैन्स चलती हैं, तो उसमें लोग सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा रूट नहीं है, लंबा रूट नहीं है। तो बताया गया कि नहीं, वो सिर्फ लाड़काना शहर नहीं, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट तक होगा, यानी लाड़काना से मोहनजोदड़ो, लाड़काना से नौदेरो, लाड़काना से रत्तोदेरो, इस तरह वो बसें जो हैं वो चलेंगी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा पूरे सूबे तक फैलाया जाएगा साफ़ सुथरी बसेस का। अच्छी चीज़ है, लोगों को सहूलियात देने का जो एक हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी मसाइल में इतने हम लोग उलझे रहते हैं कि उस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं देते, और सुनने वाले भी अगर आप इस तरह की किसी चीज़ पर बात करें तो वो भी नहीं सुनते। मतलब सिंध में वो जो अपना हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल सतह की स्टैंडर्ड की हॉस्पिटल्स बने हुए हैं किडनी के, लिवर के। पिछले दिनों में देख रहा था कि एक अमेरिकन खातून आई और उन्होंने आकर वहाँ पर गंबट से ऑपरेशन करवाया, अपना ट्रांसप्लांट करवाया, लिवर का था या किडनी का था। तो ये फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और ये हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही, चाहे सिंध की हुकूमत, चाहे पंजाब की हुकूमत, चाहे KPK की हुकूमत। ये लोगों पर कोई एहसान नहीं है। लोगों को इस तरह की सहूलियात देनी चाहिए, सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत। हमारे पड़ोस में ये लाहौर से बस बॉर्डर क्रॉस करें तो कोई 7-8 घंटे के फासले पर, कोई बहुत दूर नहीं मैं बात कर रहा, यूरोप, अमेरिका या वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं करता, बल्कि हमारे जैसे ही है इंडिया पड़ोस में,
وہاں کیا جو ہے اپنا کیپٹل اسٹیٹ جو ہے، کیونکہ وہ دلی کو وہاں پر ایک ریاست کا درجہ ہے، صوبے کا درجہ ہے، تو دلی کا جو حکومت ہے اروندر کیجریوال نے وہاں پر تعلیم کا نظام اتنا بہتر کر دیا اپنے دور حکومت میں کہ وہاں پر کوئی 4 لاکھ سے زیادہ بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کر سرکاری اسکولوں میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریاستوں کا کام، یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر، ہم ٹیکسز مانگتے ہیں لوگوں سے، ہماری ریاست ٹیکس دو، پھر ٹیکس دے کے آپ نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ آپ ہمیں ٹرانسپورٹ دے رہے ہو، ٹرانسپورٹ کے لیے جی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ سفر کرو، اچھا جی پھر کہتے ہو گاڑیاں استعمال نہ کرو، بھئی پیٹرول استعمال کم کرو، بھئی پیٹرول استعمال کم کیسے ہو؟ کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ایسا ہو کہ بندہ گھر سے نکلے، گھر کی دہلیز سے، مطلب کوئی 1-8 کلومیٹر سے آپ کو اچھی سروس مل جائے، اور آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں اتریں اور وہاں پر آپ چلے جائیں اپنے دفتر، اور پھر اسی طرح واپس جائیں۔ یہاں تو ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ لاہور میں تھوڑی بہت ٹرانسپورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور میں بندہ اگر نکلے تو رکشہ، ٹیکسی تو لاہور میں خیر نہیں ہوتی، پھر وہ جو آن لائن ٹیکسی سروس ہے، اس کے علاوہ بندہ سفر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ روٹس پراپر بنے ہی نہیں ہوئے۔ کچھ روٹس بنے ہوئے دنیا میں تو یہ ہے کہ بندہ ایک بس اگر روٹ چینج بھی کرنا ہوتا ہے تو وہیں سے اتر کے وہیں سے دوسری بس مل جاتی ہے، یہاں پہ تو بندہ کھجل خوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں نے اروندر کیجریوال کی مثال اس لیے دی کہ انہوں نے وہاں پر تعلیم کا نظام بہتر کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں لوگوں نے ریاست پر، سرکاری تعلیمی اداروں پر اعتماد کر کے اپنے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ جو لوگ پیسے بچیں گے، ریاست کہے گی ہمیں ٹیکس دو، تو لوگ ٹیکس دیں گے، ٹرانسپورٹ اچھی دیں گے، لوگ ٹیکس دیں گے، بالکل دیں گے، لوگوں کو اسپتالوں میں صحیح علاج ملے گا، لوگ ٹیکس دیں گے، بالکل دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اور ریاست لوگوں کو کچھ نہ دے اور ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار کیے جائے، تو یہ ٹیکس نہیں ہوتا، یہ جگہ ٹیکس ہوتا ہے پھر جو ریاست پھر وصول کرے گی۔ تو یہ اچھی چیزیں جو ہو رہی ہیں سندھ میں، پنجاب میں بھی تو خیر ٹرانسپورٹ کا نظام کافی بہتر ہے، لیکن سرکاری نظام اس طرح نہیں ہے۔ کسی زمانے میں سرکاری بسیں چلا کرتی تھیں، بڑا اکنامیکل ان کا کرایہ ہوتا تھا، اچھی سروس ہوتی تھی، سندھ میں SRTS کے نام سے تھی، پنجاب میں GTS کے نام سے تھی، یہ سارا کباڑا ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور ایک مافیاز نے آ کے قبضہ کر لیا۔ آپ سفر کریں، آپ کو دوسرے تیسرے دن پتہ چلتا ہے کہ جی بس کا کرایہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ لاہور اسلام آباد آپ جائیں، آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن پتہ چلے گا بس کا کرایہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ تو سرکار کے کنٹرول میں چیزیں ہوں گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں پیپل بس سروس چل رہی ہے، جو اچھی چیز ہے، اور اس طرح کی چیزیں چلنی چاہیے، اور یہ صرف اعلان نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات بھی چل رہے ہیں سندھ میں، تو ظاہر ہے ایک یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح کا بھی لیتی ہے فائدہ کہ جی بلدیاتی انتخابات سے پہلے، کیونکہ اب 24 جولائی کو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، کل ایک ہو چکا ہوا جس پر بھی میں بات کرنی ہے میں نے، تو 24 جولائی کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے دو ڈویژن بچ گئی، 4 ڈویژن میں ہو گئے الیکشن، تو وہاں پر انتخابات ہونے 24 کو، تو 24 جولائی کو جب کراچی میں ہونے تو اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے افتتاح کر دیا۔ اچھی چیز ہے، سیاسی اسی طرح لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہے، سیاسی کام کر کے لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہے، لیکن کام کرنے والے بنے تو لوگ ووٹ بھی دیں گے، اور پھر جو خواب ہے کہ جی پھر اب شہری حکومتیں بھی ہم اپنی بنائیں، تو وہ شہریوں کو سہولتیں دیں گے تو پھر آپ کو ووٹ بھی دیں گے۔ اچھا جی، اب معاملہ ہے حمزہ شہباز صاحب کی سرکار کو خطرہ، کہتے ہیں خطرے میں پڑ گئی سرکار، بلکہ PTI نے تو مطالبہ کر دیا ہوا ہے کہ جی حمزہ شہباز صاحب ریزائن کریں، کیونکہ وہ اکثریت کھو چکے ہوئے ہیں۔ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں؟ بنیاد یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز کو 25 ارکان نے منحرف ہو کر PTI سے ووٹ دیا تھا، اور حمزہ شہباز الیکٹ ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 ارکان کو کر دیا تھا ڈی سیٹ، کیونکہ انہوں نے انحراف کیا تھا، اعتراف کیا تھا کہ یہاں ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے۔ تو وہ ڈی سیٹ ارکان میں سے 5 ارکان تھے مخصوص نشستوں والے، خواتین اور اقلیتی، تو ان پر ہوتا یہ ہے، پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیٹ خالی ہوتی ہے اقلیتی کی یا خواتین کی مخصوص نشست، تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے بعد جو نمبر آتا ہے اسی پارٹی کا جس کا وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے ساتھ ساتھ جو عام انتخابات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی ایک فہرست جمع کروا دیتے، اور وہ پورے کے پورے، یعنی اگر 33% ہے نا، تو 33% ہی اپنے نام دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہ ہیں، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ہی بندہ یا بندی جو ہے
وہ آ کر اس سیٹ پر وہ کر دی جائے، نوٹیفائی کر دی جائے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پروسیجر۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ 5 ارکان جو ہیں ان کی سیٹیں ہوگی خالی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی یہ سیٹیں ہمیں دے دو کیونکہ ہمارے ارکان تھے، تو پیچھے اس کے پیچھے جو باقی 5 ارکان تھے ان کے بعد والے ان کو نوٹیفائی کر دے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ 20 جنرل سیٹیں بھی خالی ہوئی ہیں۔ جب 20 جنرل سیٹیں خالی ہوئی تو وہاں پر الیکشن ہونا ہے، تو جب الیکشن ہوگا تو پھر پورے ہاؤس میں جس کی جو میجورٹی ہوگی اس کے مطابق پھر یہ سیٹیں تقسیم ہوگی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف لے گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، نوٹیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کے ارکان کو۔ تو اب پیچھے جو 5 پی ٹی آئی کے ارکان ہیں مخصوص اور مخصوص مطلب خواتین اور اقلیتی کی نشستوں والے، وہ ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ پارٹی پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز ویسے ہی اس وقت ان کے پاس 186 ارکان کی اکثریت نہیں ہے۔ اب محمود رشید صاحب نے فیصلہ لینے کے بعد کہا کہ جی حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں۔ اب کیا واقعی ایسا ہے؟ تو جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی مسلم لیگ نون کے پاس یہ 5 سیٹیں ان کو، ابھی تو ان کے پاس بھی نہیں تھی نا، لیکن پی ٹی آئی کی 5 نشستیں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ 5 نشستیں جن کا کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کبھی امکان ہے کہ کل الیکشن کمیشن، میری سورسز سے بات ہوئی الیکشن کمیشن کی، وہ بتا رہے تھے کہ جی کل نوٹیفائی کر دیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون چیلنج کرے گی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن ابھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ کل نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ جب یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی جو ہے ان کا تعداد بنے گا ایوان میں 173 کا، پی ٹی آئی اور اتحادی ملا کے، کیونکہ 158 ہے پی ٹی آئی کے پاس اور 10 ہیں اپنا مسلم لیگ قائد اعظم، 5 یہ ملا لیں تو 173 یہ ارکان بن جائیں گے پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون یعنی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے پاس کتنے ہیں؟ 177، یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہے 173 اور حمزہ کے پاس 177۔ آج بھی 4 ووٹ زیادہ ہیں حمزہ کے پاس، جن میں مسلم لیگ نون کے ہیں 166، پیپلز پارٹی کے 7، 3 آزاد اور 1 رائے ایک پارٹی۔ اب معاملہ جو ہے وہ اگر یہ 5 پی ٹی آئی کے آ جائیں گے تو اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہیں نہیں جا رہے، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے۔ حمزہ شہباز کو بھیجنے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، دوسرا راستہ ہے اعتماد کے ووٹ کا۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا سکتی ہے، نہیں لائے گی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ایوان کی جو بھی پوزیشن ہو، تحریک عدم اعتماد کے لیے 186 ارکان چاہیے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اسپیکر پرویز الہی صاحب کو گھر نہیں بھیج پا رہی، کیونکہ ابھی ایوان کی پوزیشن نہیں ہے پوری، تو 186 ارکان ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ 177 پر مسلم لیگ نون اور اتحادی کھڑے ہوئے، تو پرویز الہی صاحب جو مرضی کرتے پھر رہے، پرویز الہی صاحب کو کوئی روک ہی نہیں رہا۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہی۔ بالکل اسی طرح تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پی ٹی آئی کے یا اتحادیوں کے بس سے باہر ہے، وہ تو نہیں لائیں گے۔ دوسرا راستہ ہے اعتماد کا ووٹ، تو اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر نہیں کہیں گے، گورنر کیوں کہیں گے اپنے وزیر اعلیٰ کو؟ ابھی 17 جولائی کو انتخابات ہونے ہیں، تو اس کے بعد معاملہ کلیئر ہوگا کہ جی ہونا کیا ہے۔ 17 جولائی کو اگر پی ٹی آئی یہ 20 سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ 20 یہ اور پھر پی ٹی آئی جو ہے بہتر پوزیشن میں آ جائے گی، یعنی 20 نہ بھی جیتے لیکن اگر 13 جیت جاتی ہے سیٹیں 13، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس 186 ہو جائیں گے۔ 186 ارکان سے پھر پی ٹی آئی تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی اور حمزہ شہباز کی حکومت گرا دے گی، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ حمزہ شہباز کو چاہیے 10، حمزہ شہباز 10 نہیں، حمزہ شہباز تو 18 جیت رہے ہیں بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے، تو حمزہ شہباز کی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ آخری راستہ حمزہ شہباز کو گھر بھیجنے کا یہ ہے کہ حمزہ شہباز خود ریزائن کریں، تو خود وہ ریزائن کیوں کریں گے؟ ان کو اینٹ وجی ہے سر میں، پنجابی اینٹ وجی انہوں نے، وہ کیوں مطلب وزیر اعلیٰ بننے کے لیے انہوں نے اتنے پاپڑ بیلے، تو وہ کیوں ریزائن کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے باوجود حمزہ شہباز کے پاس میجورٹی ہے، ان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، اور 17 جولائی کو جب فیصلہ آئے گا الیکشن کا، اگر کوئی بہت بڑا چمتکار، کوئی بہت بڑا کرشمہ، کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہ ہو جائے، ورنہ میجورٹی جو ہے 20 سیٹوں میں سے جو 17 جولائی کو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 20 ایم پی ایس کے حلقوں کے، صوبائی حلقوں کے، اس کا جو فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی تو بتا چکے ہوں گے کہ جی ہماری بس سے بات باہر ہے، ہم نہیں جیت رہے، تو گویا حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ اچھا جی، اب سندھ میں
کل بلدیاتی انتخابات ہوئے 14 اضلاع میں. 14 اضلاع میں ٹوٹل جو تھے 9,000 6,000 سے زیادہ تھے وہ وہاں پر کونسلز وغیرہ جہاں پر کینڈیڈیٹس تھے, جہاں پر پیپلز پارٹی نے میجورٹی بھی اتنی کہ کچھ پرسنٹ اپوزیشن جو ہے وہ سیٹیں لے پائی ہے, کچھ پرسنٹ, کوئی 2% 4%, کیونکہ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں. جو ابھی تک آئے ہیں رزلٹ وہ ان اضلاع کے بھی آ چکے جہاں پیپلز پارٹی کو خطرہ تھا. لاڑکانہ شہر میں خطرہ تھا, گھوٹکی میں خطرہ تھا, سانگھڑ میں سمجھا جا رہا تھا, خیرپور میں بھی سمجھا جا رہا تھا جہاں جی ڈی اور پیر صاحب پگاڑا کا جہاں زور ہے, تو وہاں پر بھی کوئی مطلب پیپلز پارٹی کے قریب بھی کوئی نہیں بھٹک پایا. پیپلز پارٹی وہاں سنگل جماعت کے طور پر, سندھ میں اس وقت 1 پارٹی رول ہے, پیپلز پارٹی اکیلی ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا, کیونکہ یہ جو اپنا سندھ کے جو 4 ڈویژنس تھے جس میں سکھر, میرپور خاص, اپنا نواب شاہ اور لاڑکانہ, ان 4 ڈویژن میں تھا. اب 2 ڈویژن کا انتخابات ہونے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی 24 جولائی کو, تو اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مقابلہ ہوگا. جماعت اسلامی بھی اس میں کراچی میں ایک اچھا خاصا ووٹ لیتی ہے, کراچی میں پی ٹی آئی کا اثر بھی بہت ہے, تو کراچی کی حد تک تو معاملہ بہت جو ہے وہ الیکشن دلچسپ ہوگا. لیکن جو کل الیکشن ہوا ہے وہ 1 سائیڈڈ ہے, وہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں تھا. لیکن اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ جو نواب شاہ, سکھر اور میرپور خاص, ان شہروں کے اندر کسی زمانے میں ایم کیو ایم کا ہولڈ ہوا کرتا تھا, اور سکھر میں تو ایک وقت میں ایم کیو ایم میرا خیال ہے میئرشپ بھی رکھ چکی ہے, یا مطلب سیٹیں لیتی رہی ہے ایم کیو ایم. تو وہاں پر اور سکھر, ہاں میں نے سکھر کا نام بھی لیا نا, نواب شاہ, میرپور اور سکھر, تو یہاں پر ایم کیو ایم کو کچھ نہیں ملا. اسی بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ کے جو سابق میئر ہیں کراچی کے, اپنا ڈاکٹر وسیم اختر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انتخابات حلقہ بندیاں ٹھیک نہ کی گئیں اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیاتی معاملات پر, بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی نظام پر ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی تھی, جس کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم ادھر آئے تھے عمران خان کو چھوڑ کر, اگر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی گئی تو پھر ہم بہادر آباد کا دفتر چھوڑ کر ہم باہر آ کر احتجاج کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ 2-3 روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی بات کی تھی کہ جی جو معاہدہ کیا گیا, جو وعدے کیے گئے ہمارے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ نہ مرکزی حکومت پورے کر رہی ہے نہ سندھ حکومت پورے کر رہی ہے. سندھ حکومت کے ساتھ ایڈمنسٹریٹرز کے وعدے تھے, بلدیاتی نظام کا وعدہ تھا, مرکزی حکومت کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گورنر سندھ کا وعدہ تھا, تو کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ عامر خان نے کہ جی پھر ہم اگر عمران خان کی حمایت واپس لے سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس اتحادی حکومت سے بھی حمایت واپس لے سکتے ہیں. تو معاملہ ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا, لیکن اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی کرسی کو پڑا ہوا ہے, اور شہباز شریف صاحب اس معاملے میں ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک پریشان ہوں گے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کراچی سندھ میں ہوئے, کراچی میں تو ابھی ہونے, سندھ کے دوسرے شہروں میں ہوئے, لیکن جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں, ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے, باہر نکل آئیں گے. لیکن جو کسی زمانے کی ایم کیو ایم ہوتی تھی وہ روح آ گئی ہے وہ عمران خان اور اتحادیوں میں. اتحادی تو عمران خان صاحب کے ساتھ میرا خیال اب ایک ہی ہے, شیخ رشید صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 17 جولائی کو انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو پھر خون ریزی ہوگی, پھر بھئی ایسی تیسی پھیر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی شیخ رشید صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے خون ریزی ہوگی کر کے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی انہوں نے واٹ لگا دی تھی. انہوں نے کہا خون ریزی ہوگی, انقلابی مارچ ہوگا, تباہی پھر جائے گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حکومت اور ادارے ان کو ایک مل گیا تھا جواز کہ جی اس لانگ مارچ کو روکیں کیونکہ یہ آ رہے ہیں انتشار پھیلانے. تو اب پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں انتخابات سے پہلے جو 17 جولائی کو جو ہونے ہیں, جس 17 جولائی کے انتخابات میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ دل سے انتخابات نہیں لڑ رہے, ان انتخابات میں پہلے سے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوگی تو پھر خون ریزی ہوگی. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ ہے جو شیخ رشید صاحب دوبارہ مخبری کر کے سامنے لا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.